बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो है वो हमने मखसूस किया है जुमेरात और जुमे का। जुमा क्योंकि इंतहाई मुबारक है, खैर सारे दिन मुबारक होते हैं, जुमा ख़ास तौर पे क्योंकि इसमें कबूलियत की अहादीस आपको बहुत ज़्यादा मिलती हैं। और यहाँ तक कि आप जब कदम उठा रहे होते हैं, घर से वज़ू करके निकलते तो हर कदम पे आपको फ़रिश्ते जो हैं वो आपका सवाब लिख रहे होते हैं। फिर नमाज के इंतज़ार में बैठना, नमाज का खुतबा सुनना, खुतबे के इंतज़ार में बैठना, ये जो इंतज़ार है खुतबे का बीच में थोड़ी देर के लिए होता है, इस पर भी आज बात करूँगा। लेकिन क्योंकि आज हमारे साथ ख़तीब हरम इमाम हुसैन अल्लामा ज़हीरुल हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपसे दरख्वास्त ये करूँगा कि अब क्योंकि उम्रा भी बड़ा खुल गया है और आज़ादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, काबे को खाली देख दे के आंसू बहुत निकले। अल्लाह ने उन आंसुओं की दुआएं कबूल की। अब हरम के अंदर भी आप जाएं तो रौनकें बरकरार हैं। इसी तरह ज़ियारात जो हैं उनको भी क्या ओपन आउट किया जा रहा है? बिलाल भाई, जहाँ तक ज़ियारात मुकामात मुक़द्दसा का ताल्लुक़ है, पीक कोरोना में भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बंद नहीं हुई थी। रश भी कम नहीं हुआ था। रश कम हुआ था जिन दिनों में कर्फ्यू लगा था, बिल्कुल पीक के अयाम में। वैला कोई रश कम नहीं हुआ। बैनुल हरमैन खुला हुआ था, हरम अबुल फज़ल अब्बास, हरम इमाम हुसैन अलैहि सल्लम खुला हुआ था। हाँ, प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि जो बैरून मुल्क से जाने वाले लोग थे उन पर पाबंदी थी, वो भी खुल गया है। जब हम कहते हैं ज़ियारात, तो ज़ियारात से मुराद हमारी होती है, मेरे ख्याल में जो मुराद होती है वो ये है कि जो शुहदा करबला हैं उनके यहाँ जाके लब्बैक कहना। ये बात दुरुस्त है? ज़ियारात का मतलब ये होता है मुकामात मुक़द्दसा, यानी जिसमें आइमा अलैहिस्सलाम है, जैसे मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, अगर जो वो शुहदा करबला में नहीं लेकिन इमाम हैं, तो आइमा अलैहिस्सलाम और वो बरगज़ीदा हस्तियाँ कि जैसे शुहदा करबला या आइमा के बेटे इमाम जो हैं, जिन्होंने कोई खातिर खा खिदमत सर अंजाम दिए, जिनको वक्त मिला। इमाम नकी हैं, इमाम नकी अलैहिस्सलाम इमाम है, इमाम तकी अलैहिस्सलाम इमाम, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम इमाम है, मशहद में इमाम अली इब्न मूसा रज़ा है और उनकी बहन मासूमा कुम सलाम अलैहा। अब ज़ाहिर उनकी एक इल्मी खिदमत है और उन्होंने इल्मी तौर पर जो है अपने आप को दुनिया के सामने, और फिर हौज़ा इल्मिया कुम जो उसकी खिदमत है, तो इसलिए जैसे हज़रत शाह चिराग है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के भाई हैं, तो ये जो है ना, या शाह में बीबी ज़ैनब कुबरा सलाम अलैहा हैं, तो हाजिर इब्न अदी हैं, तो ये जो है ना वो असहाब पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आइमा अलैहिस्सलाम, उनके खानवादे और उनकी औलाद, आल औलाद जो होती है, उसको फिर कहा जाता है ज़ियारात मुकामात मुक़द्दसा। अच्छा, ये मैं अभी ये सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, कॉलर के बाद ये सवाल आपसे लूँगा। जब खुतबा जुमा हो रहा होता है तो उसमें इमाम साहब ख़ास तौर पे एक वक्त में बैठते हैं और फिर शुरू करते हैं। वो बैठते क्यों है, शुरू क्यों करते हैं? मेरा दिल कर रहा है मैं बताऊं, लेकिन मैं पूछूंगा आपसे। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा बेटा बिलाल भाई, मोहम्मद यासीन अर्ज़ कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बिलाल भाई, आपसे कुछ अर्सा पहले मैंने मुनज़्ज़ा के बारे में पूछा था। अच्छा, तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह वो सही गैस किया और सही हमें बताया कि भी आप इस तरह से डॉक्टर साहब के पास जाएं। मैं उनके पास, डॉक्टर साहब के पास भी गया। अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो गए। लेकिन अभी अपना बिलाल भाई अपना इस तरह है कि उनके सर में दर्द है, जो बिल्कुल ये नाक की चीज में ऊपर पेशानी पे जो है ना, वो बताती है बहुत सख्त दर्द है। तो वो रोना शुरू कर देती हैं, सारी रात जागी भी रहती हैं। तो बिलाल भाई, मैं ये चाह रहा था कि भी आपके पास ऐसे डॉक्टर मुल्ला अली कोरस्तानी, माला अली, जी जी जी, मुल्ला अली कोरस्तानी, अगर उनका कोई वो उनसे राब्ता हो सके या फिर आप किसी तरह। अच्छा, ये क्योंकि आपने बात जो है ना बड़ी वाज़ेह तौर पे, एक तो मैं इस बात को ना गुजार देना चाहता हूँ, लेकिन मैं दूसरी तरफ आपसे कह रहा हूँ, इस दुनिया में ना, इस कायनात में जब भी किसी को, आपने शायद मुझे करेक्ट करना है, जब भी किसी को चेक करना हो, टेस्ट करना हो कि ये शख्स सही है या गलत है, तो मैं उसको सिर्फ एक ही यार्ड स्टिक पे देखता हूँ कि अगर ये सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो मैं उसको आंखें बंद करके कबूल करूँगा, अगर नहीं तो फिर सवाल करना मेरा हक है। ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई शक नहीं। अब मैं इसमें बाकी लोगों को इसलिए शामिल नहीं कर रहा कि हो सकता है बहुत से लोगों के और कमेंट हो। मैं तो इमाम अली करमल्लाह का कॉल मुझे मिल जाए, मैं उस पर सोचता नहीं हूँ और इस पर कभी बैक फायर नहीं हुआ। लेकिन मैं जो आपसे बात अर्ज़ कर रहा हूँ वो सिर्फ बात ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखिए, ये कौम जो है ना हमारी,
ہم مسلمان پاکستان کے اندر جو ہیں سب کانٹیننٹ میں ہم بنیادی طور پہ پیر پرست ہیں بہت زیادہ. اس لیے ہم سوچتے یہ ہیں کہ کوئی ایسا شخص ضرور ہوگا ہماری امت میں جو انگلی رکھے گا اور وہ اشارے سے کام ہو جائے گا. میں معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہے, لیکن جتنا بھی یہ کہا جائے وہاں پہ آپ رائے رکھیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے ایسے پسندیدہ لوگ نہیں ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی, لیکن ہم شاید دعاؤں سے زیادہ ان چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں جن سے کہ انگلی رکھیں اور کام ٹھیک ہو جائے. میں پھر آپ سے دیکھنے اور سننے والوں سے عرض کر رہا ہوں, میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. انٹرویو کرنا میری ذمہ داری ہے, لرن کرنا میں نے ان سے سیکھے دم, اور مجھے اندازہ ہے کہ وہ کیا دم کرتے ہیں, وہ قرآن پڑھتے ہیں, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن بات اتنی نہیں ہوتی ہے, بات اس سے زیادہ بہت زیادہ گہری بھی ہوتی ہے. میں ہلکی کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا, لیکن خدا کے واسطے جب بھی آپ اپنے بچوں کو, بیٹیوں کو, بیٹوں کو بھی خاص طور پہ لے کے جائیں تو ظاہر ہے یہ بہت بڑی امید ہوتی ہے. میں ایمانداری سے ایک بات آپ کو بتاؤں, یہ بات آپ کو لگنی بڑی تلخ ہے, میں اس کو بابا ہی نہیں مانتا جو عوام سے بھاگے. جو لوگوں سے بھاگ رہا ہے وہ بابا کس چیز کا ہو سکتا ہے. لیکن میں پھر بھی اس بات پہ یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ جائیے. وہ جہاں پہ بھی سوشل میڈیا پہ آپ کو انفارمیشن ملتی ہے, میں آپ کے لیے دعا گو ہوں, لیکن میں رسپانسبل شہری ہونے کی حیثیت سے اس بات میں آپ کا ساتھ نہیں دینا چاہتا. میرے خیال میں یہ میرا ذمہ ہے, باقی آپ کی مرضی ہے. اللہ آپ کو بھی ہدایت دے اور اللہ مجھے بھی ہدایت دے انشاءاللہ تعالیٰ. جی امرین, السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام, کیسے ہیں سر آپ؟ جی اللہ کا شکر بیٹے. سر میرے کچھ سوالات ہیں, میں پبلک پہ لانا نہیں چاہتی, پر میں اتنی مجبور ہو گئی ہوں کہ مجھے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے. بسم اللہ, حکم. اور کیونکہ میرے فادر ابو بھی نہیں ہیں تو مجھے ایک مشورہ بھی چاہیے اور کچھ پوچھنا بھی چاہتی ہوں کہ بسم اللہ, حکم کرو امرین, حکم کرو بیٹا. میں 35 سال کی عمر میں میری شادی ہوئی. میرے شوہر کا نام کاشف ہے, جو پہلے سے شادی شدہ تھے, ڈیورس ہو چکی ہے, ان میں سے ان کی ایک بیٹی ہے. شادی ہوئی, میرے پاس ایسے معاملات آئے, بہت پوش ایریا میں, بہت اچھا دیکھ کے کیا, ہم بھی تھے لیکن وہ ہم سے زیادہ تھے. تبھی شادی ہو گئی, کورونا کے بیچ میں ڈیٹ آگے پیچھے ہو گئی, سادگی میں شادی ہو گئی. تم نے سوال کرنا ہے, مجھے کہانی نہیں سنانی, کیونکہ میرا پروڈیوسر کہے گا بند کر دیں فون. سوال یہ ہے کہ میرے میاں کا کاروبار پورا بند ہو گیا ہے, تو وہ میرے سسرال والے کہتے تم منحوس ہو. اچھا, تم منحوس ہو, تم جب سے آئی ہو میرے میاں کے سارے مسئلے شروع ہو گئے. ہمارے بیٹے کے مسئلے شروع, کا کاروبار بند ہو گیا, اس کا سب. میرا بچہ تو ایسا نہیں تھا, جو کہ میں نے سنا ہے پہلی شادی بھی اسی وجہ سے ختم ہوئی تھی. شادی ہونے کے بعد یہ بات پتہ چلی. 1.5 سال ہو گیا. کاشف کام کیا کرتا تھا امرین؟ پراپرٹی کا. اچھا, ساری دنیا جہان میں پراپرٹی ڈاؤن گئی ہے, دبئی سمیت. جی, تو کاشف اکیلا ہی ہے, ساروں کی بیویاں منحوس ہیں. میں مانتی ہوں میرا شوہر میرے لیے بہت اچھا ہے, میں جتنا شکرانے کے نفل ادا کروں کم ہوں, لیکن فائنینشلی پرابلمز جو آ گئی ہیں بہت زیادہ. اچھا, اب ڈی ایچ اے لاہور جو ہے وہ بہتر ہو رہا ہے, مجھے نہیں پتا کراچی بہتر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے, لیکن بہتر ہو رہا ہے, سرکولیشن آ رہی ہے, یہ بڑھ جائے گا انشاءاللہ, اگلے سال ٹھیک ہو جائے گا. نقصان کیا اس کی وجہ سے کام بالکل بند ہو گیا. اگلی بات کرو, اس کا میں تمہیں جواب دیتا ہوں. اگلی بات, بس دوسری بات ہے کہ یہ اولاد نہیں ہے. ایک تیسری بات, میں اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا چاہتی ہوں, اس کا کوئی وظیفہ بتائیں. مسئلے کی جڑ جو ہے وہ تو مسئلے کی جڑ تو تم نے بتا دی نا. میں بتا رہی ہوں, میں اپنی وجہ بتا رہی, لیکن کب تک کوئی کتنا برداشت کرے گا. اچھا, یہ کب تک کی بات نہیں ہے, آنا جانا ہر چیز کو پننا. کیا میں نے 16 سال نوکری کی ہے, میں نے بہت مشکل وقت بھی دیکھا ہے, کہ اب میرا شاید اچھا وقت آئے گا. نہیں آیا تو میرا قصور تو نہیں ہے, میں برداشت کر رہی ہوں نا, تو میرے سسرال والے مجھے کیوں نہیں جینے دے رہے. امرین اتنا اگریسیولی نہیں سوچتے کہ وہ مجھے کیوں نہیں جینے دے رہے, یہ اتنا اگریسیولی نہیں سوچتے بیٹا. ہاں, یہ ذرا زیادہ ہے, کیونکہ وہ جس کو تم سسرال کہہ رہی ہو وہ بھی حدیث کے اندر تمہارے ماں باپ ہی ہیں. تو میرے ماں باپ مجھے جینے کیوں نہیں دے رہے, یہ اولاد اس طرح کی زبان استعمال کرے گی تو ظاہر ہے اگریشن ہوگی. کہاں نکالوں اپنا غصہ, ماں باپ بھی. نہیں تو غصہ آتا کیوں ہے, مجھے یہ بتاؤ. نہیں یار, برداشت ہی نہیں ہو پا رہی. کیوں نہیں ہو رہا, تم اس دنیا میں آخری عورت ہو کیا؟ نہیں, میں اس بات پہ نہیں آیا, اس بات پہ آ رہا ہے کہ میں نے ہر رشتے کو بہت اچھا نپٹایا. نہیں, یہ تمہارا خیال ہے نا کہ تم نے ہر رشتے کو بڑا اچھا نپٹایا ہے, تمہارا خیال ہے. یہ دوسروں کا بھی تو خیال ہے کہ نہیں, یا وہ مر جائیں سارے؟ نہیں, میں نہیں چاہتی, میں ان کی ماں کو بھی تنگ کرنا نہیں چاہتی, میں اسی لیے تو اپنی زبان. وہ تمہاری بھی ماں ہے, وہ خدا کا نام لے. سمجھتی نہیں ہے, ہاں وہ نہیں سمجھتی. نہیں, وہ سمجھے یا نہ سمجھے یہ تو قرآن کی آیت ہی نہیں ہے, وہ تو تم پہ لگتی ہے.
تو میں کیا کروں بتائیں نا, اگر میرے میاں گھر پہ بیٹھ گئے ہیں تو میرا کیا قصور ہے؟ تم پہلے تو خدا کے واسطے کم از کم اگر زبان کی سختی ہے تو کم از کم انسلٹ کرنا تو بند کر سکتی ہو نا. وہ میں کرتی ہوں بہت حد تک, لیکن جب وہ مجھ پہ ڈائریکٹ آ جاتی ہیں تو میرے میں برداشت نہیں رہتی. اماں جوتی مارتی ہے, ابا مارتا ہے, مار کھا لیتے ہیں, بڑی برکت کی بات ہوتی ہے. میں تو اپنی اس ایک جاننے والی کو, میں اس کا نام لے لیتا ہوں, سمر نقوی, اللہ تعالیٰ اس کو آباد رکھے, اس کے بچوں کو آباد رکھے, اس کے شوہر کو آباد رکھے, سے زندگی کے ساتھ میری کلاس فیلو تھی. اس نے مجھے اپنے باپ کی موت پہ ایک جملہ کہا, اس کو 20 سال ہو گئے, میں نہیں آج تک برا. اس نے کہا مجھے, وہ ایک اپنے نام سے بلاتی تھی گھر میں, اس نے کہا بلال دیکھو بات سنو, باپ میرا مر گیا, میرے سر پہ اب نہ مجھے کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے, تمہارے ماں باپ ہیں, شکر کرنا گھر جا کے کہ تمہیں کوئی روکنے اور ٹوکنے والا گھر میں موجود ہو. تم اسی کے خلاف بغاوت کر رہی ہو. نہیں, میں بغاوت پہ نہیں ہوں, میرا مسئلہ صرف میرے میاں کا کاروبار ہے. اور امرین میری بات غور سے سن, تو اس دنیا کی نہ پہلی عورت ہے نہ آخری عورت ہے. اگر تم اس دنیا میں نہیں بھی ہوگی تو دنیا کے کام میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, ٹھیک ہے نا. اور اگر فرض کرو میں تمہیں بخاری کی حدیث پیش کروں اور میں علامہ صاحب کی طرف دیکھے بغیر کر رہا ہوں, تو اگر وہ حدیث وہ صحیح کہہ رہے ہوں گے جو تمہارے سسرال والے کہہ رہے ہیں, پھر مجھے بتا تیرے پاس زندہ رہنے کے لیے کتنے جواز ہوں گے؟ بے شک. پھر کیا کرے گی؟ پھر زبان بند کرے گی؟ نہیں, اب ہو رہا پھر بھی نہیں کرے گی. اب تو نے تو نبی کی بات کو بھی نہیں ماننا. سوال کیا نا, نہ کر. کرنا چاہتی ہوں نا. میرے بچے, میرے پیارے بچے, میرے چندہ, میری پیاری بیٹی, بخاری کا پہلا چیپٹر جو ہے نا, پہلا چیپٹر, اس کو پڑھنا, تمہیں اس میں سے یہ حدیث مل جائے گی جس کا تم ذکر کر رہی ہو. وہ حدیث تم خود پڑھنا اپنی آنکھوں سے, اور اگر میں کیا کہوں, اگر تمہیں محسوس ہو کہ تمہیں نبی کی ماننی چاہیے تو پھر مان لینا, کیونکہ 3 چیزوں کو اس میں ذکر ہے, وہ تم خود اس کی تفسیر کرنا. ہمارے علماء کرام جس طرح کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن تم خود اس کی تفسیر کر لینا. نیچے اس کی بریکٹ میں تفسیر لکھی بھی ہوئی ہے, امام نے خود بھی لکھی ہے. اس حدیث کو تم امام کی تفسیر ابن کثیر میں بھی دیکھ سکتی ہو. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ جو بھی معاملہ ہے, دعا کرنے کے لیے بھی تو انسان کو ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں نا. تو تم اتنی زیادہ رائے کیوں رکھتی ہو چیزوں کے اوپر؟ وہ یوں کرے, وہ یوں کرے, میں نے یوں کیا, میرے ساتھ کیوں؟ یہ طریقہ نہیں ہو سکتا بچے زندہ رہنے کا, یہ اخلاق کا طریقہ نہیں ہو سکتا. جھک کے رہتے ہیں. پھل لمبے درخت کو نہیں لگتا کبھی, سرو کا درخت کبھی پھلدار نہیں ہوتا, آم کا درخت کبھی لمبے قد کا نہیں ہوتا. تم خود فیصلہ کرو. اس لیے تمہاری ایگریشن جو ہے, یہ علامہ صاحب نے تمہیں کیا کہا, تمہیں روٹ کا پتہ ہے. تم ایگریشن میں جاؤ گی, بد زبانی کرو گی, تو تڑا کرو گی, تمہاری نیکی بھی ختم ہوگی. تمہیں حدیث ایک بتاؤں, یہ بھی نہیں تمہیں قبول ہونی. اللہ کہتا ہے کہ جس کے دل سے نرمی نکل گئی وہ محروم ہو گیا ہر طرح کی خیر سے. اب مجھے بتاؤ تم کہاں لینڈ کرتی ہو؟ یہ اللہ کے رسول کا قول ہے, جس کے دل سے نرمی نکل گئی وہ خیر سے ہی دور ہو گیا. اب رزق دینا خیر ہے, عزت لینا خیر ہے, رشتے تعلقات رکھنا خیر ہے. جب نرمی نہ رہی تو خیر و برکت کیسے رہے گی؟ میں جذباتی ہو گیا, آپ مجھے اس پہ رائے دیں. اصل میں بات یہی ہے, پہلی بات تو کورونا کی وجہ سے جو ہے نا پوری دنیا کا کے اندر آ گیا, جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے وہ الٹا اوپر گیا, الٹا چلا گیا, اوپر گیا ہے. امریکہ کے اندر, یورپ کے اندر گھر مہنگے ہو گئے, پراپرٹی کا بزنس بڑا اچھا ہو گیا, کیونکہ اسلام آباد کے پیسے ملے, اسلام آباد کے اندر, پاکستان کے اندر. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ ان کا یہ فرمانا ہے کہ وہ مجھے منحوس کہتی ہیں. اب انہوں نے ان پر ایک الزام لگایا, یہ ان کی بات کو, یہ ان کو کیا کہتی ہیں انہوں نے بتایا. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ گھر کے اندر وہ ماں باپ ہیں, ان کا احترام کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, اور اگر مشکلات آئی ہیں تو ان کو برداشت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. جب آپ اپنے فرائض کو انجام دیں گی اور ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ پیش آئیں گی اور ان کی خدمت کریں گی اور ان کو اپنے ماں باپ سمجھیں گی, اللہ رب العزت اپنی رحمات اور برکات کے دروازے کھول دے گا. علامہ صاحب میں ایمانداری سے سوچتا ہوں, کبھی بھی یہ بات کرتا ہوں نا بڑی ایمانداری سے, کہ سیدہ فاطمہ سے بڑی تو کوئی عورت نہیں ہو سکتی. وہ سردار جنت ہے, وہ صرف میرے نبی کی بیٹی کا بھی اگر میں درجہ رکھوں تو امام علی کا کوئی میچ نہیں ہے. میں امام علی کو پوچھ سکتا ہوں نا کہ میری ماں چکی کیوں پیستی ہے, میں پوچھ سکتا ہوں نا کہ وہ 3 دن روزے کیوں رکھتی ہے, میں پوچھ سکتا ہوں نا کہ بچے بیمار ہوں تو دوائی لانے کے پیسے کیوں نہیں ہوتے, میں پوچھ سکتا ہوں نا کہ وہ بھوک کے اندر آپ روئی یہودی شمعون سے کیوں لے کر آ رہے ہیں, میری ماں کو کیوں تکلیف دے رہے ہیں. لیکن میری ماں نے تو کبھی جا کے نہیں کہا رسول سے. نہ فقط یہ کہ شکایت نہیں کی, بلکہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کسی ایسی چیز کا تقاضا نہیں کیا جس پر ان کو شک تھا کہ یہ کہیں پورا نہیں کر پائیں گے. اب میں لوں گا وقفہ, اور امرین یہ جملہ تمہارے لیے ہے, اس بات کا تقاضا نہیں کیا جس پہ شک ہو
کہ وہ پورا نہیں کر پائیں گے، اس کو سوچنا، واپس آتے ہیں. واہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور میں آپ کے پاس سوال چھوڑ کے گیا، آپ مجھے بتائیے کہ وہ وقفے میں کیوں بیٹھتے ہیں جمعے کے خطبے میں؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جمعے کے حوالے سے آپ نے فرمایا تھا تو تھوڑا سا عرض کرتا چلوں کہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لوگ حج پر نہیں جا سکتے، چونکہ جو مستطیع ہوگا، مالی کم از کم استطاعت ہوگی، وہ حج پر جائے گا، اور غربا نہیں جا سکتے، تو فرمایا کہ میری امت کے فقراء کے لیے روز جمعہ حج کی طرح ہے. وہ نماز جمعہ جا کر پڑھ لیں، حج کا ثواب مل جائے گا. اچھا، اب جو جمعہ ہے، اب ظاہر ہے اس کے اندر ایک اجتماعی فلسفہ ہے کہ آپ، ہمارے ہاں تو کم از کم یہ ہوتا ہے کہ 25 یعنی جو پورا ایک شہر ہے اس میں ایک مرکزی جمعہ ہو سکتا ہے. ہر جگہ نہیں ہو سکتا، ہر جگہ نہیں ہو سکتا. وہ حد ترخص جو جمعے کا مقصد بھی یہی ہے. 4 مائل جو ہے نا اراؤنڈ میں جمعہ نہیں ہو سکتا، ایک جگہ پر ہوگا اجتماعی طور پر، تاکہ سب اکٹھے ہوں اور پورے جمعے کے اندر جو ہے نا 2 خطبے ہیں. پہلا خطبہ جو ہے وہ اتق اللہ ہے، تقوی کے اوپر، پرہیزگاری کے اوپر، اللہ رب العزت کی معرفت کے اوپر، قرب الہی کے اوپر. اور دوسرا خطبہ جو ہوتا ہے وہ خالصتاً حالات حاضرہ پر ہوتا ہے. ٹھیک، کہ آپ جو ہیں وہ بیٹھ کر دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، معاشرے کی جو برائیاں ان کو بیان کرنا، ان کی اصلاح کے لیے، اور جو ریمائنڈر ہوتا ہے جسے امر بالمعروف نہی عن المنکر کہا جاتا ہے، تاکہ لوگ جو ہے نا وہ سمجھ پائیں کہ ہم جمعے کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو اس ہفتے کی جو کارکردگی تھی کیا تھی، لوکل سے لے کر انٹرنیشنل تک، کرنٹ افیئرس سارے سمجھ، کرنٹ افیئرس، حتیٰ اس میں فار ایگزامپل اگر ورلڈ کپ کل ہوا تو وہ بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے. یعنی ٹو دیٹ ایکسٹینٹ ہونا بھی چاہیے، وہ بھی حالات حاضرہ میں آتا ہے. لیکن ہم لوگ جو ہے نا بعض اوقات یہ سمجھ لیتے ہیں کہ محدود جو ہے نا فقط دین کا مطلب جو ہے نا وہ خالص سیکولر ٹرمینالوجی، نماز کا حصہ ہے. اچھا، اب جو جمعہ ہے نا ٹوٹل، وہ جیسے ظہر کی 4 رکعت نماز ہے، تو اس کا صد مسد یعنی الٹرنیٹو جو ہے وہ جمعے والے دن 2 رکعت نماز ہوتی ہے، اور 2 خطبات ایکول ٹو 2 رکعت نماز ہے. تو یہ وہاں جانا ضروری ہے، وہاں جانا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ جس طرح سے 4 رکعت نماز پڑھیں گے تو 2 رکعت جو ہے نا خطبے کی ہو جائے گی، پہلا خطبہ اور دوسرا خطبہ، اور اس کے بعد جو ہے نا 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی. تو یہ ظہر کا الٹرنیٹو جو ہے وہ نماز جمعہ ہو جائے. اچھا، ایک بڑا ہی سینسٹیو سوال پوچھ رہا ہوں. امام حسین کے روضے پہ جب جائیں تو وہاں پہ ایک جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پہ کہ وہ پتھر رکھا ہو، جہاں پہ کہ شبیہ کے طور پہ، جہاں پہ کہ آپ کا سر مبارک رکھا گیا، مقتل جسے کہا جاتا ہے، مقتل جس کو کہا جاتا ہے. یہ ہم نے سنا ہے کہ وہ پتھر سرخ ہوتا ہے، کبھی ایسا تجربہ ہوا، دیکھا، یا روایت ہے؟ جو سرخ ہوتا ہے وہ پتھر سرخ نہیں ہوتا. جو قبر امام حسین علیہ السلام کی مٹی ہے وہ 10 محرم کو سرخ ہو جاتی ہے، وہ ہوتی ہے. اور اس کی میں آپ کی خدمت میں 2012 کی مثال دے سکتا ہوں کہ میں خود حرم امام حسین علیہ السلام میں کربلا ٹی وی کے اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوا تھا، چونکہ ہم نے رقص توارج کی جو ہے نا وہ کرنی ہوتی ہے، اپنا کامنٹری نا انگلش میں. تو وہاں پر جو ہے جب مقتل پڑھا گیا ہے، مقتل کہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے یہاں مجالس ہوتی ہے، تو 10 محرم کو عراق کے اندر پورا قصہ استشہاد، یعنی جو تاریخ کے اندر 3-4 گھنٹے کا واقعہ تھا وہ باقاعدہ کتاب سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں مقتل پڑھنا. ٹھیک ہے. تو جو مولانا حرم کے اندر مقتل پڑھ رہے تھے، جب انہوں نے حضرت عباس علیہ السلام کا وداع شروع کیا ہے، کہ ان کی شہادت کیسے ہوئی، کہ ان کی شہادت یعنی جب وہ خداحافظی کر کے جانے لگے نا، تو اس وقت جو ہے نا وہ ایک شور سا اٹھا نا، چونکہ کیمرے لگے ہوئے تھے اور ایک کیمرہ جو ہے وہ میوزیم میں بھی لگا ہوا تھا، تو شور سا اٹھا نا. میں خود اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوا تھا تو پتہ یہ چلا کہ جار کے اندر میوزیم میں جو حرم امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی رکھی ہوئی تھی وہ سرخ ہو گئی، اور وہ کربلا ٹی وی نے لائیو دکھائی ہے. اور پھر 2 دن تک لوگ جا کر اس کی زیارت کرتے رہے، دیکھتے رہے. سرخ پڑی تھی وہ 10 محرم کو ہی، اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ٹرن ہو رہی تھی بیک. لیکن پھر کیا کیا کہ جو شیخ مہدی کربلائی صاحب ہیں، جو کسٹوڈین حرم امام حسین علیہ السلام کے، اب اللہ جانتا ہے اس کی مصلحت کیا ہوگی، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو دوبارہ جو ہے نا وہ قبر پر جا کر ڈال دیا جائے. تو انہوں نے وہ مٹی جو تھی نا دوبارہ جا کر قبر امام حسین علیہ السلام پر ڈال دی. تو وہ جو مٹی ہے، تو یہ کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. بلکہ یہاں لاہور کے اندر بھی میں نے سنا ہوا ہے کہ پرانے زمانے کی، شاید یہاں کوئی امام بارگاہ ہے، آپ پرانے زمانے کی کہہ رہے ہیں نا بات، جی وہ نسبت روڈ ہے. اچھا، امام بارگاہ وہاں پر ایک تسبیح ہے، اور وہ تسبیح بڑی پرانی ہے. بالکل. اور ان کے جو بزرگ ترین انسان ہیں نا خاندان کے، وہ اس وقت ماتم میں دکھاتے ہیں. اور میں نے اس کو اگر جیٹ ریڈ نہیں دیکھا تو ریڈ ضرور دیکھا ہوا ہے. بالکل صحیح.
اب میں یہ بات اس لیے تذکرہ نہیں کرتا کہ لوگ شاید اس بات کو کہیں کہ الوژن ہے، ڈیلوژن ہے، لیکن آپ نے کیونکہ گواہی دی ہے اس لیے میں بات شیئر کر رہا ہوں کہ میں نے اس کو سرخ، اور میں نے نہیں صرف دیکھا ہوا، وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہوں گے قریب کے سب نے دیکھا ہوگا اور سب کی چیخیں نکلی کہ وہ سرخ ہوئی. یہ ہو سکتا ہے آپ کو بات جو ہے وہ کس طرح کی لگے، اس لیے بات کہتے ہوئے بھی تھوڑا سا میں بیک فٹ پہ رہ کے کرتا ہوں، لیکن یہ معجزات اگر آنکھ سے دیکھے ہوں، ڈاکٹر صاحب نے دیکھے ہوں، شاہ صاحب نے دیکھے ہوں، کیمروں نے دیکھے ہوں اور پورا ایک نیٹ ورک نے دیکھے ہوں، تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں. جی آج بھی ایک درخت ہے کربلا کے اندر جو کہ محرم میں وہاں سے خون نکلتا ہے، وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا. اللہ اکبر. میرے پاس پکچرز بھی ہیں اس کی نا، بالکل جینوئن ہے. آپ نے پکچر شیئر کر میں آپ کو پکچر جو ہے وہ شیئر کر دوں گا، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. آج بھی موجود ہے کربلا کے اندر وہ درخت جو ہے نا. شاہ جی کیا زمانہ آ گیا کہ یہ باتیں جو آنکھوں سے دیکھی ہیں، یہ میں نے نسبت روڈ تو لاہوریوں کو کے لیے بڑا زندہ شہر ہے نا، اور آج بھی وہاں پہ امام بارگاہ کہتے ہوئے میں گھبراتا ہوں. اصل میں ڈاکٹر صاحب بلال بھائی ایک اور مسئلہ بھی ہے نا، بعض چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو لوگ جو ہے نا بے احتیاطی کر کے کہتے ہیں یہ معجزہ ہو گیا، اور بعد میں وہ اوریجنل ثابت ہوتا ہے. اس سے پھر جو اوریجنل ہوتا ہے نا اس میں پھر اوریجنل موجود ہیں. بالکل بالکل، بڑی اچھی بات کی. جی سعدیہ السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. جی میرا بیٹا اللہ کا شکر ہے بیٹا. اچھا بلال بھائی، بہت عرصے سے آپ کا فون ملا رہی تھی، الحمدللہ آج مل گیا. اور میں آپ کو اپنا روحانی استاد مانتی ہوں، بہت کچھ آپ سے سیکھا ہے. ریگولر آپ کا میں پروگرام دیکھتی ہوں. سر آپ سے بات کرنی تھی کہ میرے ماشاءاللہ سے 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا. ماشاءاللہ سے بڑی بیٹی زینب نور ہے، وہ IT کر رہی ہیں. دوسرا بیٹا ہے ماشاءاللہ سے محمد عبداللہ، اور چھوٹی بیٹی ہے فاطمہ نور، وہ کلاس 9 سے. سر آپ سے مشورہ کرنا تھا کہ بیٹے کے لیے کہ میں اس کی کیا فیلڈ اس کے لیے چوائس کروں. اس میں اب یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے. بیٹا کیا کہتا ہے؟ بیٹا کیا کہتا ہے پہلے مجھے یہ بتاؤ، بیٹا کیا کہتا ہے، اس کی اپنی چوائس کیا ہے؟ بیٹا ہاں جی یہ ہمارے بیٹا تو یعنی کہ ڈبل مائنڈ ہوا ہے. کن چیزوں میں ڈبل مائنڈڈ ہے؟ کبھی اس کا دھیان کاروبار کی طرف جاتا ہے، کبھی وہ چلو پڑھانا تو بہت ضروری ہے، اس کے علاوہ تو گزارا نہیں، آپ کو پتا ہے. اچھا کاروبار کی طرف تم نے عبداللہ کو بالکل نہیں بھیجنا، اس کو تم نے IT کی طرف بھیجنا ہے. IT کی طرف بھیجنا؟ اچھا انشاءاللہ. بچے تمہارے تینوں پڑھنے والے ہیں، ان کو تم کسی جگہ پہ چھوڑوانا نا، اچھا تعلیم کی طرف ہی رکھنا. ٹھیک ہے. اور سر دوسری بات پوچھنا تھا میں نے زینب نور کے بارے میں کہ وہ بھی ماسٹر سے وہ IT کر رہی ہیں یونیورسٹی میں، ان کا 5واں سیمسٹر ہے. تو ان کے لیے کوئی ایسی آپ بس دعا کریں یا مجھے کچھ پڑھائی بتاتے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کھولنے، نیک سبب بھی بنے، ساتھ ساتھ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ظاہر بات ہے شادی بھی تو ضروری ہوتی ہے نا. بے شک بڑی ضروری ہوتی ہے پتر، کمال ہے. ہم تو اس کو آدھا ایمان ہی اپنا سمجھ کے کر رہے ہیں، لیکن میں تمہیں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں یہ بچے اچھے ہیں. ان میں سے تمہاری بیٹیاں جو ہے نا، دونوں کے مزاجوں میں جو ایک سختی آئے گی نا، اس کی بنیاد پہ تم نے جو اپنے داماد ڈھونڈنے ہیں نا، وہ ڈھونڈنے ہیں جو کہ ہلکے نرم مزاج کے تمہارے بیٹے کی طرح کے ہوں. رشتہ ڈھونڈتے تھے نا تو ہمیں ہماری چچی کہتی ہے، ہمیشہ کہتی تھی کہ دلہنیں اس طرح کی لے کر آنا بیٹوں کے لیے جس طرح کی بہنیں ہیں. تو بہنوں سے تو ہمیں بہت ہی زیادہ چڑ تھی نا، ہمیں تو بہنیں اچھی نہیں لگتی تھی اپنی. خیر اب بڑی اچھی لگتی ہیں. تو لیکن تجربے نے بتایا کہ پانی اور تیل نہیں مل سکتے. سو ایون اور ایکول کا خیال رکھنا. ان کے لیے داماد جب ڈھونڈو گی تو مشورہ ضرور کر لینا. بیٹیاں بہت اچھی ہیں، بیٹیوں کو 2 تسبیحات دینا، ایک یا ولی یا والی کی، اور ایک یا رحمان یا رحیم یا کریم کی. دونوں تسبیحیں بیٹیوں کو کہنا، بیٹوں کو بھی کہنا، خود بھی چاہے پڑھ سکتی ہو کہ خاص طور پہ یا رحمان کی جو تسبیح یا رحمان یا رحیم یا کریم، اس کے بعد خصوصی طور پہ دعا کریں. اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے کہ جو ان ناموں سے مانگے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا، اور مانگنے والے اور دینے والے کے درمیان کوئی اور نہیں ہوگا. وقفہ لیجیے، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب کبھی ایسا دیکھا ہے کہ جب آپ زیارتوں پہ جائیں تو آپ کی جو طبیعت ہے ہر زیارت پہ مختلف کیفیت ہوتی ہے؟ بالکل ایسا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام میں جب آپ جاتے ہیں تو ایک عجیب خوشی کا احساس ہوتا ہے، جوش و خروش ہوتا ہے، اور ایک کیفیت جو ہے نا وہ جوشیلی سی جیسے ہوتی ہے نا کہ آپ جیسے باپ کے گھر میں جا رہے ہیں.
لیکن جب حرم امام حسین علیہ السلام جی دل کھلا ہوتا ہے وہاں پر جو ہے نا، لیکن جب حرم امام حسین علیہ السلام کی طرف جاتے ہیں تو خواہ مخواہ طبیعت کے اندر جو ہے نا وہ اچھا ایک بات ہے کہ اس میں بھی سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، لیکن وہ احساس درد اور علم جو ہے وہ بہت ہوتا ہے لیکن اس میں بھی جو ہے نا وہ ہاں وہ تحفظ کا احساس ہوتا ہے کہ آپ جہاں پر آئے ہیں، لیکن وہ ایک دل کے اندر جو بھاری پن ہے وہ جو ہے نا کیوں ہوتا ہے، اس کے لیے الفاظ بھی ایکچولی نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب تعارف کروایا گیا تھا نا، جب وعلم آدم الاسماء کلھا، جب اسماء کا علم دکھایا تو حضرت آدم نے پوچھا جبرائیل سے، تو حضرت جبرائیل نے بتانا شروع کیا کہ حاذا محمد، حاذا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حاذی فاطمہ الزہرا، حاذا الحسن. جب حسن تک کہا نا تو کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی بھی جو ہے نا وہ کیفیت بدلی. تو کہا جبرائیل کیا بات ہے، یہ میرا دل جو ہے نا وہ ایک گرفتہ سا ہو گیا ہوا ہے. تو کہا کہ یا نبی اللہ اس لیے کہ اب نام حسین علیہ السلام آ رہا ہے. تو کربلا کے اندر کیفیت جو ہے نا سکون ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اطمینان ہے چونکہ بہشت کا ٹکڑا ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ کربلا کا نام سنتے ہیں، لکھا ہوا پڑھتے ہیں نا کہ الل کربلا 50 کلومیٹر رہ گیا، 40 کلومیٹر، تو کیفیت جیسے جیسے حرم کی طرف بڑھتے ہیں، اور بالخصوص اگر لمبا سفر کر کے آپ آئے ہوئے ہوں تو جیسے جیسے آپ حرم امام حسین علیہ السلام کی طرف جاتے ہیں تو وہ کیفیات جو ہے نا اپس اینڈ ڈاؤن ہوتی ہیں. شاہ جی ایک وہاں پہ ایک بہت بڑی پلیٹ لگی ہوتی ہے داخل ہونے سے پہلے جہاں پہ لکھا ہوتا ہے زیارت. جی یہ زیارت پڑھتے ہیں، یہ زیارت پڑھنا کیا چیز ہوتی ہے؟ اچھا دیکھیں، زیارت کا مطلب ہے ویسے وزٹنگ، وزٹ کرنا نا. جی ازورو، میں وزٹ کرنے آیا ہوں، زیارت کرنے آیا ہوں، ملنے روبرو ہو کر جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا. لیکن وہ جو زیارت نامہ ہوتا ہے نا، لکھا ہوتا ہے زیارت نامہ، وہ در حقیقت ان کا انٹروڈکشن، ان کی ہسٹری، اچھا، اور ان پر جو درود و سلام بھیجا جاتا ہے وہ لکھا ہوتا ہے اذن دخول کے ساتھ. یعنی ہمارا جو یقین ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے کہا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امْوَاتًا، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائے ان کو مردہ گمان مت کرو، وہ زندہ ہیں. تو جارہ جن کے کہنے پر مارے گئے اور ان کی آل اولاد ہو تو ہمارا یقین ہے کہ وہ زندہ ہیں اور سن رہے ہیں. اشہد انک قد تسمع کلامی و ترد سلامی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے سلام کو سن بھی رہے ہیں اور اس کا جواب بھی دے رہے ہیں. اچھا جب ہم جاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو اذن دخول ہے جو ہم مانگتے ہیں، یعنی ہم ان سے اجازت لیتے ہیں کہ ہم اندر آ سکتے ہیں، جیسے گھر کی بیل بجاتے ہیں. بیل بجاتے ہیں. جب ہم اجازت لیتے ہیں تو وہ زیارت نامہ جو ہے نا اجازت کا، ہم نے اجازت لی، پرمیشن لے کر انٹر ہوئے. جب ہم انٹر ہوتے ہیں اب وہاں پر جو ہے نا لکھا ہوتا ہے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ کو قائم کیا، امر بالمعروف کو قائم کیا، نہی عن المنکر کو قائم کیا، آپ نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا، خدا کی راہ میں جہاد کیا. تو وہ در حقیقت ان کا انٹروڈکشن ہوتا ہے جو ہم اذن دخول کے ساتھ پڑھ کر آگے جاتے ہیں. کیا خوبصورت بات ہے، اور میرے خیال میں یہ آپ اس کو مذہبی سمجھے، کلچرل سمجھے، بات بڑی خوبصورت ہے. لیکن میں ایک بات عرض کر دوں، وہ جو میں لال تسبیح کی، سرخ تسبیح کی بات کر رہا تھا، اگر آپ بخاری شریف پڑھیں، ابن ماجہ پڑھیں، امام حنبل پڑھیں، تو آپ کو ام سلمہ جن کی عمر بیویوں میں سب سے زیادہ تھی، ان کو جو لا کے بخاری شریف جو مٹی دی تھی، اور اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا کہ یہ سرخ ہو جائے گی جب شہادت کا وقت آئے گا. آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ بیوی اس وقت زندہ ہوگی، لیکن آپ کو تو علم تھا کہ یہ وہاں تک جائیں گی. پھر ان کو جب خواب آیا اور انہوں نے اٹھ کے اس کو دیکھا تو وہ پانی کی طرح سرخ تھی. اور یہ میں جتنے حوالے دے رہا ہوں یہ اہل سنت کے حوالے ہیں. ان کو کبھی پڑھنے کا ذوق ہو تو مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. جی السلام علیکم پشاور. جی میرا بیٹا. جی پشاور، السلام علیکم. اوکے، نسرین ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم نسرین. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں نے اپنے بارے میں پوچھنا ہے. میرا نام نسرین ہے. گھر میں رزق کی تنگی ہے اور دوسرا اثرات وغیرہ کا، اور میرے 4 بچے. کیا وغیرہ سے پہلے کیا کہا تم نے؟ کیا گھر میں رزق کی بہت زیادہ تنگی ہے. تمہارے شوہر کا کیا نام ہے نسرین؟ میرے شوہر کا نام منور حسین. منور کیا کرتے ہیں منور؟ وہ محنت مزدوری جو بھی مل جائے، پکوائی کا کام مل جائے، جو بھی مل جائے ان کو. ٹھیک ہو گیا. اور دوسری تم نے کیا بات بتائی؟ دوسرا یہ کہ اثرات ہے مجھ پر، وہ یہ بھی بتا دیں. اور میں مدینے کا سفر میری قسمت میں ہے یہ بھی، یا مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں. اچھا تم پہلے تو مجھے دعا دو نا کہ اللہ میرے نصیب میں بھی مدینہ لکھ دے. آمین آمین ثم آمین. آمین. تیسرا میرے 4 بچے ہیں، ہیرا، نمرا
اقصا اور سیف، ان بچوں کے لیے مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں، ان کے نیک رشتے اور ان کی پڑھائیوں کے لیے مجھے نیک راستے پر اللہ تعالیٰ چلا۔ اچھا نسرین، سب سے پہلے تو تم اپنے آپ کو اس خیال سے نکال دو کہ تمہارے اوپر کوئی جادو، کوئی جن، کوئی نظر، کوئی چیز ہے، پہلی بات تو یہ۔ لیکن سب سے بڑا جو تمہارا مسئلہ ہے نا وہ یہ کہ تم کسی بھی چیز کا پیچھا خیال میں نہیں چھوڑتی، تم ہر بات کو یاد رکھتی ہو، یہاں تک کہ تمہارے بچپن کے واقعات بھی ابھی تمہارے دماغ سے نہیں نکلے۔ یہ مناسب بات نہیں ہے نا بیٹا، وہ چیز کو پلیٹ کو صاف کر دیتے ہیں نا پھر تاکہ اگلی چیز آ سکے، یہ اثر ہے جس کو کہ تم اثرات سمجھ رہی ہو۔ دوسری بات یہ کہ شوہر سے کہو کہ وہ سورہ اخلاص پڑھے، قل هو اللہ جو ہے وہ ہر وقت پڑھتا رہا کرے، اللہ رزق میں برکت دے گا۔ بچوں کے لیے آیت کریمہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہیں تک بس، آیت کریمہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ یہ تم بھی پڑھ سکتی ہو، تمہیں بھی اس سے انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ بہتری محسوس ہوگی انشاءاللہ۔ جی پشاور، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بیٹے، میں نے اپنے بارے میں بات کرنی ہے، ایک شادی کے حوالے سے اور ایک صحت کے۔ جی بیٹا کیجیے بیٹا۔ پہلے تو میں کافی عرصہ بیمار رہی ہوں اور روحانی علاج سے میں اپسیٹ ہوئی ہوں نا، اور ابھی بھی میرا باہر جاتے ہوئے دل گھبراتا ہے اور مطلب لوگوں میں نہیں بیٹھ سکتی۔ اور کہیں سے رشتہ آتا ہے، بات چل رہی ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہوتا ہے اور پھر بات رک جاتی ہے۔ ایج بھی زیادہ ہو گئی ہے، میں اپنے مستقبل کے بارے میں پتہ کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا پہلے تو میں تمہیں نا ایک بڑا ہونے کی حیثیت سے ایک مشورہ دوں کہ کبھی بھی اس طرح کے نا جملے استعمال کرتے ہوئے مجھے ذاتی طور پہ، مجھے نہیں پتا علماء کرام اس پہ کیا رائے رکھیں گے، کہ جب کوئی بھی شخص یہ کہے نا کہ میں مستقبل کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں تو مجھے اس بارے میں تکلیف ہوتی ہے کہ جس کا رازق اللہ ہو اس کو مستقبل کے بارے میں جاننے کی کیوں اتنی زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ مجھے بات انتہائی غیر مناسب لگتی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی بھی روحانی بیماری ہے، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو وہ ڈپریشن کا ہے، اور یہ ڈپریشن کا جو ایشو ہے یہ بہت پرولونگڈ ہے آپ کا، یہی وجہ آپ کے باہر نہ جانے کی وجہ ہے، اور یہی بات جو ہے لوگ بھی اس کو جو ہے وہ پک کرتے ہیں۔ یہی چیز جس کو تم کہہ رہے ہو رشتوں کے اندر رکاوٹ ہے، the people can judge that you have a problem۔ اس کو تم کیسے ریزالو کرو گی یہ روحانی مسئلہ نہیں ہے۔ ظاہر تسبیح سے فائدہ ہو سکتا ہے اور ہوگا بھی انشاءاللہ، لیکن تمہیں میرے خیال میں ایک علاج کرنا بھی چاہیے۔ جو تسبیح تمہیں اس کے لیے پڑھنی چاہیے وہ بھرپور انداز میں سورہ رحمان سننی چاہیے، ہر وقت 24 گھنٹے سنتی لو۔ میں اس کو وظیفے کے طور پہ نہیں کہہ رہا، ہمیشہ سنتی رہا کرو۔ اور دوسری چیز لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اگر یہ کرتی رہو گی تو یو ول سی کہ اس سے فائدہ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ اگر میڈیکیشن رکھو گی تو تمہیں 2 سے 3 ہفتوں میں فرق محسوس واضح طور پہ ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ حضور ایک جملہ فرمائیے اس پہ، جب حضرت عباس کے ہاں جانا بھی چاہیے، پروٹوکول لینا چاہیے، ان سے اجازت مانگنی چاہیے، اور یہی سلسلہ جو ہے یہ امام علی کرم اللہ کے جب گھر پہ جائیں تو اگر آپ دیکھیں تو بنیادی طور پہ جو کنویں والی طرف ہے وہاں پہ حضرت عباس ہی کا کمرہ ہے۔ جب یہ کیوں ایسا پروٹوکول فالو کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں عرب کلچر ویسے ہی جو ہے نا بہت ہی تشریفات اور پروٹوکول کا قائل ہے، کہ حتیٰ جب حدیث قصا کے اندر ہم دیکھتے ہیں نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام آتے ہیں، باقاعدہ سے ادب و آداب کے ساتھ اجازت لیتے ہیں، اجازت لینے کے بعد باقاعدہ القابات کے ساتھ خطاب کر کے پھر جو ہے نا وہ اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ زیارات کے لیے جائیں یا گھر پر جائیں یا خیمہ گاہ کی زیارت کے لیے جائیں، جو کہ خیمہ گاہ آج بھی موجود ہے، تو وہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو حضرت عباس علیہ السلام کا خیمہ وہ باہر ہے، اور اسی طرح حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ کا خیمہ جو ہے نا اندر، وہ پورے کا پورا جو ہے نا پروٹوکول کا جو سٹرکچر تھا اس کے مطابق جیسے اس وقت تھا آج بھی ویسے ہی اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اور روایات کی روشنی میں حتیٰ یہ کہ جب آپ مولا حسین کی زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں اس سے پہلے مولا عباس کی زیارت کرتے ہوئے ہیں مولا حسین، پھر وہاں پہ جائے۔ بہت شکریہ، وہ تو تشنگی ہے وہ دل کی رہ گئی، لیکن یہ جو بات ہے نا پروٹوکول کی، یہ ضرور سوچئے گا جب بھی آپ کو موقع ملے زیارت پہ جانے کا، اور دعا کیجئے گا کہ اللہ ہمیں بھی یہاں لے کر جائے۔ آمین ثم آمین۔